बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं इदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल व करम से बाखैरियत होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको जो चंद नसीहतें हम पहले भी करते हैं, क्योंकि आपको तालीम के साथ साथ तरबियत भी ये हम वालिदैन का और हम असातिज़ा का ये फ़र्ज़ है। बेटे, आपने अपनी कामयाबी के लिए मेहनत के साथ साथ जिस चीज़ को शुआर बनाना है वो है ऑनेस्ट मीन्स। हमेशा कभी भी गलत रास्ते का इंतखाब नहीं करना। वो उस रास्ते का इंतखाब करना है जो सही रास्ता है। अपनी सलाहियतों पे यकीन करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करनी है। किसी भी फ़ायदे के लिए अपने ईमान का सौदा नहीं करना, गलत रास्ते का इंतखाब नहीं करना, चोर रास्ते नहीं ढूंढने। हमेशा लगन, मेहनत, अपनी सलाहियतों पे भरोसा करके आपने जो है इंशाअल्लाह जब आप ये करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खुसूसी फ़ज़ल से आप पे रहम फरमाएगा और आपकी ज़िंदगी की मंजिलों तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जो हमारा सेकेंड ईयर की इकनॉमिक्स में हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो बैंक का था। तो आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बैंक और सेंट्रल बैंक, कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिसमें ये एक ही चैप्टर है और कुछ किताबों में ये चैप्टर बैंक का अलग पढ़ाया जाता है और सेंट्रल बैंक का अलग है। तो जो हमने टॉपिक हमने पहले पढ़ा है वो बैंक से मुतल्लिक़ था। तो हबीबुल्लाह वज़ीर की बुक में ये जो चैप्टर है सेंट्रल बैंक का, ये बैंक के साथ ही पढ़ाया जाता है। तो बैंक के चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो बैंक और बैंक का इंट्रोडक्शन, काइंड्स ऑफ बैंक। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तिजारती बैंकों के फ़राइज़ क्या होते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि जिसमें हमने बैंक कितने कारगर अदारे होते हैं, कितने अहम अदारे होते हैं और ये हमारी इकानमी में, हमारी बचतों के म्यार में, इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्शन में, ट्रेड में कैसे ये अपना किरदार अदा करते हैं और मुफीद अदारे साबित होते हैं। इसके साथ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये इज़ टोटली फ्री फ्राम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग क्या होती है, इस पे हमने बात की थी कि जब तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ सूद के बगैर अंजाम पाती हैं तो उसे जो है बिला सूद बैंककारी, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग कहा जाता है। और इस्लाम में सूद की ममानियत के बाद हमने ये पढ़ा था कि इस्लामिक तर्ज से जब बिज़नेस किया जाता है, कारोबार किया जाता है, तो उसके लिए कुछ हमने मेजर मोड उसके पढ़े थे, जिसमें PLS अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, नफ़ा नुकसान शराकती खाते हैं, मुदारबा है, मुशारका है, इसके अलावा कर्ज़ हसना, इस पे हमने बात की थी। तो आज हम इस बैंक के चैप्टर में हम अगला अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है सेंट्रल बैंक और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ये बेटे आप फॉलो कीजिएगा कि आज के हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये
کہ مرکزی بینک کیا ہوتا ہے. تو مرکزی بینک، سینٹرل بینک اینڈ فنکشنز آف سینٹرل بینک. مرکزی بینک اور مرکزی بینک کے فرائض. اس چیپٹر کے آغاز میں جب ہم نے بات کی تھی ٹائپس آف بینک کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے بڑا بینک، میجر فائنینشیل انسٹیٹیوٹ از سینٹرل بینک. اس کو آرگنائزر آف مانیٹری سسٹم بھی کہا جاتا ہے، اس کو چیف فائنینشیل انسٹیٹیوٹ بھی کہا جاتا ہے. سب سے بڑا مالی ادارہ ہوتا ہے، اور ہر ملک میں ایک سب سے بڑا بینک ہوتا ہے جسے ہم کامنلی سینٹرل بینک کہتے ہیں، لیکن اس ملک میں اس کا نام پرٹیکولر اس کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے، تو پاکستان میں اس کا نام ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. پاکستان میں سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. انڈیا میں اس کا نام ریزرو آف انڈیا. انگلینڈ میں بینک آف انڈیا، اور یو ایس اے میں اس کا نام ہے فیڈرل ریزرو سسٹم. تو یہ مختلف ممالک میں سینٹرل بینک کے نام مختلف ہیں، لیکن جب ہم اس کے فنکشن کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں سینٹرل بینک کے فنکشن ایک جیسے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور یہ 1948 میں اسٹیبلش ہوا تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اب پوری دنیا میں کسی بھی سینٹرل بینک کو آپ پڑھ لیں، کسی بھی ملک کے سینٹرل بینک کو پڑھ لیں، آپ کو فنکشن میں سملیرٹی نظر آئے گی، لیکن نام اس کے ہر ملک میں الگ الگ ہوتا ہے. تو بیٹے اب ہم بات کریں گے کہ ملک کا سب سے بڑا بینک جو ہے وہ کیا فنکشن پرفارم کرتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. تو فنکشن میں سب سے پہلا اس کا فنکشن ہے وہ ہے کہ یہ کرنسی ایشو کرتا ہے. نوٹ جاری کرنا سب سے پہلا کام سینٹرل بینک کا جو ہے وہ، اس کو آپ کرنسی ایشوئنگ ایجنسی بھی کہہ سکتے ہیں، کرنسی ایشوئنگ انسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ کرنسی ایشو کرنے پر اجارہ داری، مونوپلی، سنگل انسٹیٹیوٹ جو ہے کرنسی جاری کرنے کا، وہ ملک کا سینٹرل بینک ہوتا ہے. اس میں آپ نے تھیوری آف منی میں ایک ٹرم آپ کو پڑھائی تھی، کنورٹیبل پیپر منی. پیپر منی بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ پیپر منی ہوتی ہے جو بینک ایشو کرتا ہے، اور وہ کنورٹیبل پیپر منی ہوتی ہے، بدل پذیر کاغذی زر. اور دوسرے کرنسی نوٹ وہ ہوتے ہیں جو ملک کی حکومت یعنی ایشو کرتی ہے، اسے انکنورٹیبل کہتے ہیں. تو کسی بھی ملک میں نوٹ ایشو کرنا، یہ کام کس کا ہے؟ سینٹرل بینک کا ہے. تو نوٹ ایشو کرنے میں بینک کے بیٹے دو سسٹم ہوتے ہیں. یہ پہلا فنکشن آپ کو سینٹرل بینک کا میں بتا رہا ہوں کہ سینٹرل بینک کا جو نوٹ جاری کرنے کا، اجرا کرنے کا جو نظام ہے وہ دو ہیں. ایک نظام ایسا ہے جسے ہم فکسڈ فیڈیوشری سسٹم کہتے ہیں. معینہ حد کا نظام. اور دوسرا ہے پروپورشنل ریزرو سسٹم. اب اس کو سمجھنا ضروری ہے آپ کا. یہ معینہ حد کا نظام ہے اور یہ متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام ہے.
بیٹا یہ جو پہلا ہے اس میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بینک ایک خاص لمٹ تک ود آؤٹ اینی ریزرو نوٹ ایشو کرتا ہے. فرض کرتے ہیں کہ کسی ملک میں جو ہے وہ نوٹ ایشو کرنے ہیں 10 بلین. اس سسٹم کے تحت اس 10 بلین نوٹ ایشو کرنے تک کچھ بھی ریزرو نہیں رکھا جائے گا. اب یہ جب لمٹ اینڈ ہو جائے گی، جب یہ لمٹ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد بھی اگر نوٹ ایشو کرنے ہیں تو پھر 100% ریزرو رکھا جائے گا. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک حد مقرر کر دی جاتی ہے، وہ اس ملک کے اکانومک والیوم کو دیکھ کر، اس کے ریزرو کو دیکھ کر، اس کی پروڈکشن کو دیکھ کر، پاپولیشن کو دیکھ کر، یہ تمام میئرز کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں کتنی اماؤنٹ آف منی ہونی چاہیے. تو اس لمٹ تک بینک بغیر کچھ ریزرو رکھے نوٹ چھاپ دے گا. لیکن جب وہ لمٹ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اگر اسے رقم کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں ایڈیشنل کرنسی ایشو کرنی ہے تو پھر کیا کرے گا کہ بینک 100% ریزرو رکھے گا. جتنے کا نوٹ ایشو کرے گا اس کے اگینسٹ وہ ریزرو رکھے گا. تو ریزرو رکھنے میں دو چیزیں آ جاتی ہیں بیٹا. ریزرو بنیادی طور پر یا گولڈ کو رکھا جاتا ہے یا فورن کرنسی، فورن ایکسچینج کو رکھا جاتا ہے. تو اس میں پہلا جو ہے طریقہ ہے فکس، اس میں بینک ایک خاص لمٹ تک بغیر ریزرو کے چھاپے گا، اور اس لمٹ کے ختم ہونے کے بعد اگر اسے رقم چھاپنی ہے تو پھر بینک اس پہ 100% ریزرو رکھے گا. یہ جو طریقہ ہے اس میں بینک جو ہے وہ 25 سے 40 یعنی 25 سے 40% کے درمیان ریزرو تمام ایشو کرنسی پہ رکھے گا. اس میں کوئی حد نہیں ہوتی، آپ جتنی مرضی کرنسی چھاپ لیں، لیکن وہ رینج کیا ہے 25% سے لے کر 40. تو یہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں یہ ویری کرتا ہے. اس میں آغاز سے اینڈ تک یعنی کہ سٹارٹ سے لے جتنی کرنسی بھی بینک کو چھاپنا پڑے گی، بینک اس کے لیے ہر ایک پر ریزرو رکھے گا، اور اس کی جو ہے لمٹ ہے وہ 25 سے 40 کے درمیان ہے. تو دو طریقے ہیں جی. پہلا ہم نے فنکشن پڑھا ہے کرنسی ایشوئنگ ایجنسی، جب کرنسی انسٹیٹیوٹ یا مونوپلی. تو دیر آر 2 میتھڈ ٹو ایشو دی کرنسی ریگارڈیڈ سینٹرل بینک. دو ہیں جی. ایک فکس فیڈوسری ہے جس میں ایک خاص لمٹ تک کچھ نہیں ریزرو رکھا جائے گا، جب وہ لمٹ ختم ہو جائے گی تو پھر مزید کرنسی چھاپنے کے لیے 100% ریزرو رکھا جائے گا. اور سیکنڈ ون جو ہے وہ پروپورشنل ریزرو سسٹم ہے. اس میں شروع سے آخر تک یعنی جتنی بھی کرنسی چھاپنی ہوگی بینک کو اس پر جو ہے وہ 25 سے 30% کے درمیان ریزرو میں آپ کو بتایا ہے 2 چیزیں آ جاتی ہیں، گولڈ یا فورن ایکسچینج. تو پہلا فنکشن جو ہے بینک کا وہ کیا ہے جی؟ نوٹ جاری کرنا یعنی ایشو کرنسی جی. اس کے بعد دوسرا فنکشن ہے بیٹا بینکرز ٹو گورنمنٹ، کہ بینکرز ٹو گورنمنٹ. سینٹرل بینک کا دوسرا فنکشن یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ یعنی کہ یہ بینکر ٹو گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ کے بینکر کے طور پہ کام کرتا ہے. گورنمنٹ کی جتنی بھی ریسیونگ ہوتی ہیں، پیمنٹ ہوتی ہیں، ان کو بینک پرفارم کرتا ہے. اور اس میں کیش رکھنا، اس کے علاوہ ٹیکس کی ریسیونگ ہوتی ہے، کوئی رقم ادا کرنی ہے، یہ تمام عمل جو ہیں یہ بینک گورنمنٹ کے بہاف پہ کرتا ہے. اور اس میں جو ہے گورنمنٹ کو شارٹ ٹرم لون دیے جاتے ہیں، بینک گورنمنٹ کو
ایڈوائزری کے طور پہ بھی ایڈوائزری سروسز بھی گورنمنٹ کو دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے فارن ایکسچینج کو کنٹرول کرنا اور گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ہر ملک کا جو بینک ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے. یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جہاں پر کہ اس کے فنکشن میں دوسرا فنکشن ہم لکھے بینکرز ٹو گورنمنٹ. یہ گورنمنٹ کے بینکر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. کیسے؟ جو گورنمنٹ کی ریسیونگ ہے، گورنمنٹ کی جو پیمنٹ ہے، گورنمنٹ کا جو کیش ہے، اس کا ریزرو ہے، یہ سارا سینٹرل بینک کے پاس ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کو شارٹ ٹرم لون جو ہے گورنمنٹ کو پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کو ایڈوائزری سروسز دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کے فارن ایکسچینج یعنی بیرونی کرنسی جو ہے وہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے. کہ اب دیکھیں کہ ہر جگہ مثلا اب اسٹیٹ بینک ہے تو لکھا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، تو یہ حکومت پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. بینک آف انڈیا، بینک آف انگلینڈ، فیڈرل ریزرو سسٹم، تو ہر ملک کا جو بینک ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اس حکومت کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. کیا جی؟ اس کے علاوہ اس کا یہ ایک تو اس کے پہلی سروس کون سی ہے جی کہ یہ کرنسی ایشو کرتا ہے، دوسرا ہے بینکرز ٹو کے علاوہ تو تیسرا اس کا فنکشن ہے وہ بینکرز بینک ہے. بینکرز بینک اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بینکوں کا بینک ہوتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ یہ بینکوں کا. چونکہ سینٹرل بینک جو ہے یہ پورے اکانومک سسٹم کا آرگنائزر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ اس کے جو بینک اس کے اندر کام کرتے ہیں وہ شیڈولڈ بینک کہلاتے ہیں. تو ان تمام بینکوں سے جتنے بھی ان کی اسائنمنٹ ہوتی ہیں، ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں، وہ بینک سینٹرل بینک سے دی جاتی ہیں. سینٹرل بینک ان کو ڈیفائن کرتا ہے اور کمرشل بینک اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بینکرز بینک ہوتا ہے، یعنی بینکوں کا بینک ہوتا ہے. اب بینکوں کے لیے کرتا کیا ہے؟ بینکوں کے پاس جو ڈپازٹ آتی ہیں، یعنی کہ ہم عام لوگ جو ہوتے ہیں ہم کمرشل بینکوں میں ڈپازٹ کرواتے ہیں. کمرشل بینک اس کا ایک ڈیفائن پورشن اپنے پاس ریزرو رکھ کے باقی آگے لون دیتا ہے. تو وہ جو بینک کمرشل بینک ہماری ڈپازٹ کا اماؤنٹ رکھتے ہیں وہ سینٹرل بینک کو رکھوا دیتے ہیں. تو سینٹرل بینک جو ہے وہ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سینٹرل بینک کیپس کیش ریزرو آف آل کمرشل بینک. ایک تو ان کے لیے یہ کام کرتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا کام جو بینک کرتا ہے کہ یہ سینٹرل بینک کمرشل بینکوں کے بل آف ایکسچینج کو ری ڈسکاؤنٹ کرتا ہے اور انہیں لون پرووائڈ کرتا ہے. تو آپ کو شاید اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کمرشل بینکوں کے فرائض میں، جو کمرشل یہاں پہ آپ کو لکھ دیتا ہوں. یہ بل آف ایکسچینج آپ کو پڑھایا تھا بل آف ایکسچینج. بل آف ایکسچینج جو ہے ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. بل آف ایکسچینج ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو سیلر لکھتا ہے، بائر اس کو انڈر ٹیک کرتا ہے کہ جی میں. اب یہ جو بل آف ایکسچینج ہے اس کو ڈسکاؤنٹ کون کرتا ہے؟ کمرشل بینک. ڈسکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کمرشل اس میں دیا جاتا ہے کمرشل بینک میں اور کمرشل بینک اس کو لون دے دیتا ہے. اب یہ کمرشل بینک کو اگر قرضے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ سینٹرل بینک کو یہ اپنی بل آف ایکسچینج دے کر اسے کروا لیتا ہے ری ڈسکاؤنٹ. یعنی کہ بل آف ایکسچینج یہ کمرشل بینک اس کو کرتا ہے ڈسکاؤنٹ اور سینٹرل بینک کرتا ہے ری ڈسکاؤنٹ. عام آدمی کا بل آف ایکسچینج کمرشل بینک میں دے کر لون وصول کر لینا، اسے کہتے ہیں ڈسکاؤنٹنگ بل آف ایکسچینج. اور پھر کمرشل بینک جب سینٹرل بینک کو
یہ بل آف ایکسچینج دے کے جہاں سے لون لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں ری ڈسکاؤنٹنگ بل آف ایکسچینج۔ کمرشل بینک کے فنکشن میں آپ نے پڑھنا ہے ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج، جبکہ سینٹرل بینک کے فنکشن میں آپ نے پڑھنا ہے ری ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج۔ فرق کیا ہے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ کمرشل بینک جو ہے وہ ہنڈیوں کو بٹا لگاتا ہے، جبکہ کمرشل بینک عام آدمی کی ہنڈی کو بٹا لگاتا ہے، اور سینٹرل بینک کمرشل بینک کی ہنڈیوں کو دوبارہ بٹا لگاتا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کمرشل بینک جو کمرشل بینک کے فنکشن میں آپ پڑھیں گے ڈسکاؤنٹنگ بل آف ایکسچینج، جبکہ سینٹرل بینک کے فنکشن میں آپ پڑھیں گے ری ڈسکاؤنٹنگ بل آف ایکسچینج۔ تو جو ہے یہ ہم ہیڈنگ پڑھ رہے تھے کہ بینکرز بینک، سینٹرل بینک جو ہے یہ اپنے انڈر کام کرنے والے تمام بینکوں کو یہ سپورٹ کرتا ہے، ان کو چیک رکھتا ہے، ان کے کیش کو جو ہے وہ اپنے پاس ریزرو کو کیش فارم میں رکھتا ہے، ریزرو کے طور پہ رکھتا ہے، اور کمرشل بینک کے بل آف ایکسچینج کو ری ڈسکاؤنٹ کرتا ہے۔ تو یہ تیسرا فنکشن ہے کمرشل بینک کا۔ اس کے بعد کہ لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ، اس کو بیٹا ہم کہتے ہیں بینکوں کا آخری سہارا۔ پہلا فنکشن کیا ہے کہ یہ کرنسی ایشو کرتا ہے، دوسرا فنکشن کیا ہے کہ گورنمنٹ کے تمام معاملات کو یہ ڈیل کرتا ہے، کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ بینکوں کا بینک ہے، بینکوں کے جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں وہ سینٹرل بینک اسے جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، اس کا جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ان کی۔ اس کے بعد ہے لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ۔ سینٹرل بینک جس کی ہم فنکشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کا فنکشن کیا ہم نے پڑھا ہے کہ یہ بینکوں کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر کام کرنے والے کمرشل بینکوں پہ کبھی کو پرابلم ہو جاتا ہے، انہیں قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا وہ حد سے زیادہ قرض ایشو کر دیتے ہیں اور ان کی فنڈ شارٹنگ ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی تمام مشکلات کے حل کے لیے، اس کو کی ریمیڈی کے لیے وہ سینٹرل بینک سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو سینٹرل بینک جو ہے ان کے تمام معاملات کو حل کرتا ہے اور انہیں ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ملک میں بینک کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام بینکوں کا آخری سہارا جو ہے وہ ملک کا مرکزی بینک ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ مینس دیٹ وین ایور دی بینک آر شارٹ فنڈ آر ایبل ٹو گیٹ ہیلپ فرام اینی ویئر، جب بینکوں کو میں فنڈ کی شارٹیج ہو جاتی ہے، جب ان کو کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہوتی، اٹ از سینٹرل بینک، یہ مرکزی بینک ہی ہوتا ہے وچ پرووائڈز دیم لون اینڈ برنگ دیم آؤٹ دی ٹربل، کہ وہ انہیں اس پریشانی سے، اس مصیبت سے باہر نکالتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ، کہ سینٹرل بینک جو ہے یہ بینکوں کا آخری سہارا کیسے ہوتا ہے کہ جب بینک وین آل کمرشل بینک آر ان شارٹ آف فنڈ، جب انہیں ان کے پاس یا آر نو باڈی از ایبل ٹو ہیلپ دیم، جب کوئی شخص انہیں ان کی مدد نہیں کر رہا ہوتا، اٹ از دی سینٹرل بینک دیٹ پرووائڈ لونز اینڈ برنگ دیم آؤٹ فرام دیٹ ٹربل، کہ یہ صرف سینٹرل بینک ہی ہوتا ہے جو انہیں ان کے تمام مشکلات سے، انہیں پریشانیوں سے انہیں نجات دلاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک فنکشن ہے جی کنٹرولر آف منی مارکیٹ، نیکسٹ اس کا فنکشن ایشوئنگ کرنسی بینکرز ٹو گورنمنٹ، بینکرز بینک انڈر دی لاسٹ ریزارٹ، بعد ہے کنٹرولر آف منی مارکیٹ، یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ بازار زر کا ناظم ہوتا ہے، کہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کنٹرولر آف منی مارکیٹ، کہ یہ بازار زر کا ناظم ہوتا ہے۔ اب بازار زر کسے کہتے ہیں؟ منی مارکیٹ۔
मनी मार्केट बेटा उन इंस्टीट्यूट को कहा जाता है जो शॉर्ट रन के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। तो कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो है पूरे मनी मार्केट, वो तमाम अदारे जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सेंट्रल बैंक उनको कंट्रोल करता है और उनकी सप्लाई ऑफ मनी के हवाले से कंट्रोल करता है, प्राइसेस के हवाले से कंट्रोल करता है, जिससे डायरेक्टली जो है वैल्यू ऑफ मनी कंट्रोल हो जाती है। तो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ टू रेगुलेट दी एंड कंट्रोल दी बैंक लोन्स। इसका काम क्या होता है कि वो बैंकों को रेगुलेट करता है और उनके लोन्स को कंट्रोल करता है। नाउ डेज अ लार्ज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इस कंट्री कंसिस्ट ऑफ बैंक एडवांस। आजकल ज़्यादातर जो करेंसी है वो बैंक जो है उसको लोन इशू करते हैं, बैंक एडवांस में होती है। तो इन तमाम को यानी कि मनी सप्लाई से मुतल्लिका, सप्लाई ऑफ मनी, प्राइसेस के हवाले से जो भी मनी मार्केट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो मुल्क का सेंट्रल बैंक उन्हें सॉल्व करता है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट फंक्शन बेटा ये है कि कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैरूनी ज़र मुबादला का मुहाफ़िज़, बाहर की करेंसी। क्योंकि लास्ट के लेक्चर में हमने एक बात पढ़ी थी कि पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज बैंक नहीं है, अलग से नहीं है। तो हमारे जो कमर्शियल बैंक हैं, बुनियादी तौर पर हमारे कमर्शियल बैंक उनको उनके अपने बैंकों के साथ उन्होंने एक जो है स्पेशल डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं जो फ़ॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। लेकिन फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है ये डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के अख्तियार में होती है, यानी कि सेंट्रल बैंक इसको सुपरवाइज़ करता है और सेंट्रल बैंक इसे चेक रखता है कि किसी मुल्क की करेंसी कितनी उस मुल्क में आ रही है और उससे कितनी उसको जो है एक्सचेंज की जा रही है। तो करेंसी, बैरूनी करेंसियों का कंट्रोल, उसकी क्वांटिटी, उसकी एक्सचेंज, इस पर सेंट्रल बैंक को मुकम्मल अख्तियार होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है ये कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट होता है। उसके बाद है कि कस्टोडियन ऑफ रिज़र्व। किसी भी मुल्क में जितने भी उसके रिज़र्व होते हैं, चाहे वो गोल्ड की सूरत में हों या वो फॉरेन करेंसी की सूरत में हों, इनका जो कंट्रोलर है, इनका ये सेंट्रल बैंक की कस्टडी में होते हैं। सेंट्रल बैंक ही उसका ज़िम्मेदार होता है और उसने सेंट्रल बैंक ने फिर मुख्तलिफ़ कमर्शियल बैंक की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में डिपार्टमेंट जो है इस्टेब्लिश किए हुए होते हैं जो उन रिज़र्व को जो है वो एक ख़ास मतलब एक पैमाने पर उसे महफूज रखते हैं। और चूँकि इनका फाइनली जो ज़िम्मेदार होता है, जो कंट्रोलर होता है मुल्क का, सेंट्रल बैंक होता है। तमाम इसके फंक्शन अपनी जगह पे, लेकिन एक फंक्शन जो सबसे अहम हम कहते हैं कि रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेंट्रल बैंक का मुआशी तरक्की में बहुत किरदार होता है। किसी भी मुल्क की जो मईशत है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए सबसे जो आप कह सकते हैं ना बेहतरीन और सबसे अहम किरदार वो मुल्क के सेंट्रल बैंक का होता है। देखिए, सेंट्रल बैंक जो है बुनियादी तौर पर पूरे मॉनेटरी सिस्टम का कंट्रोलर होता है और उस मॉनेटरी सिस्टम के अंदर अब फंक्शन हम बात करते हैं। जिस तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक की हमने बात की थी कि बैंक जो हैं वो ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, कंजम्पशन को कंट्रोल करते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर को कंट्रोल करते हैं, अब लोन्स को कंट्रोल करते हैं। अब इनके कंट्रोल से इकोनॉमी जो होती है वो डेवलप होती है और इससे कमर्शियल बैंक जो है वो भी तो इंस्ट्रक्शन उनको दी जाती है सेंट्रल बैंक की तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेजर इंस्टीट्यूट है वो मुल्क का सेंट्रल बैंक होता है। जबकि बाकी बैंक जो हैं कमर्शियल बैंक वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसियों के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सेंट्रल बैंक मुल्क में जितने भी पॉलिसीज़ बनाता है, चाहे वो प्रोडक्शन से मुतल्लिका हो, वो सप्लाई ऑफ मनी से हो, वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हो, वो मनी मार्केट का कंट्रोल हो, वो फॉरेन एक्सचेंज का, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, किसी भी
کوئی بھی پہلو ہو، یہ تمام فیصلے سینٹرل بینک کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور ان کا براہ راست تعلق ہوتا ہے ملک کے ترقی کے ساتھ۔ اگر ملک کا زرعی نظام یعنی مانیٹری سسٹم ساؤنڈ ہے، ایفیکٹو ہے، اور وہ نہ ملک میں ہائی پرائسز ہونے دیتا ہے نہ لو پرائسز ہونے دیتا ہے، جب بھی سپلائی آف منی امبیلنس ہوتی ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اسے سموتھلی ایک ٹریک پہ لے کے آتا ہے۔ تو سینٹرل بینک کا براہ راست کسی ملک کی اکانومی کو بڑھانے کے لیے، اس کی معیشت کو، اس کی فائنینشیل کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے براہ راست کردار ہوتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ رول ان ڈیولپمنٹ، اکانومی ڈیولپمنٹ، میجورٹی آف کنٹریز آف دی ورلڈ آر پور اینڈ آر فالوئنگ پلانڈ اکانومک ڈیولپمنٹ۔ زیادہ تر دنیا کے جو موسٹلی کنٹریز ہیں نا، ان کا شمار یا تو بیکورڈ کنٹریز میں ہوتا ہے یا پھر ڈیولپنگ میں ہوتا ہے۔ اب ملک کا کوئی ملک چاہے وہ ڈیولپنگ میں ہو یا وہ بیکورڈ میں ہو، تو اس کی جو شناخت ہے وہ پور کنٹری کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو پور زیادہ تر جو کنٹریز ہیں وہ پور ہیں۔ دی سینٹرل بینک تھرو اٹس ویریس پالیسیز، جو بینک ہوتا ہے وہ اپنی مختلف حکمت عملی کے پالیسیز کے ذریعے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پروموٹ اکانومک ایفرٹ، کہ ملک میں جتنی بھی معیشت کو ترقی دینے کے لیے جو بھی فنکشن کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو بھی نیٹ ورکنگ کی جا رہی ہوتی ہے، جو بھی پروجیکٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے، سینٹرل بینک اس کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کو چیک کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، اسے ترقی دیتا ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی میئر سینٹرل بینک کی طرف سے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس ملک کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ اٹ پرووائڈ فنڈ ٹو فائنینشیل انسٹیٹیوشن، وہ مالی اداروں کو رقومات مہیا کرتا ہے، سو دے کین پرووائڈ کریڈٹ ٹو سیکٹر آف اکانومی، یعنی کہ وہ سینٹرل بینک جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ جو اس کے انڈر ہوتے ہیں ان کو فنڈ پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ جو انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہ عام آدمی کو، عام انویسٹر کو جو ہیں وہ معیشت کے مختلف شعبوں کی بہتری کے لیے، ان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اپنی پیداوار کو بڑھانے کے لیے پھر وہ انہیں لون دیتے ہیں۔ دیکھو ایک چین ہے کہ اب ہم جن فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کی بات جہاں پر ہو رہی ہے وہ بیسیکلی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ وہ کمرشل بینک ہوتے ہیں، یعنی سینٹرل بینک کمرشل بینکوں کو سپورٹ کرتا ہے، انہیں فنڈ پرووائڈ کرتا ہے، اور کمرشل بینک یعنی وہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ اکانومی کے مختلف سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو کام کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پروڈکشن بڑھانے کے لیے کوئی پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں، تو ان کو دے آر پرووائڈیڈ ود لونز، ان کو لون دیے جاتے ہیں۔ وہ لونز شارٹ ٹرم لون بھی ہو سکتے ہیں، لانگ ٹرم بھی لون بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہیوی انڈسٹری ہوتی ہے اس میں لون موسٹلی لانگ رن کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ سوال جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ ہے بیٹا سینٹرل بینک کے فنکشن۔ اچھا، اب اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آگے جا کے پڑھیں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فنکشن، تو اس میں بھی آپ نے اس سوال کو، اس جواب کو اسی پیٹرن پہ پڑھنا ہے۔ بہت اہم سوال ہے جی، بہت اہم سوال ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے کہ ریڈنگ کریں، اس کی کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے کہ کسی ملک کا سینٹرل بینک جو ہے وہ کیا کیا مطلب اس کے فنکشن کیا کیا ہوتے ہیں۔ وہ کرنسی ایشو کرنا اس کی سب سے بڑی ایجنسی ہے اور سنگل ایجنسی ہوتی ہے نوٹ ایشو کرنے کی۔ اس کے بعد گورنمنٹ کی تمام پالیسیز کا، ریسیونگ پیمنٹ کا، یعنی بینکرز ٹو گورنمنٹ، گورنمنٹ کا جو بینکر ہوتا ہے یہ بینکرز بینک ہوتا ہے، بینکوں کا بینک اسے کہتے ہیں۔ اسے لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ، بینکوں کا آخری سہارا کہا جاتا ہے۔ کنٹرولر آف منی مارکیٹ ہوتا ہے، کنٹرولر آف فارن ایکسچینج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سیف کسٹڈی آف ریزرو ہوتا ہے، سارے جو ریزرو اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ کے بعد آخری ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے کہ رول آف سینٹرل بینک ان دی ڈیولپمنٹ آف دی اکانومک ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری۔ تو اس کو آپ انشاءاللہ تیار کریں، کوشش کریں اس میں تھے جو ہے وہ شارٹ بھی آپ لکھ لیں، لیکن لانگ کے حوالے سے خاص کر اس سوال کو آپ نے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اس کو تیار کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔